बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से पिछली वीडियो पे ख़त्म की थी, और पिछली वीडियो ज़रूर सुन लीजिए और उसका आखिरी हिस्सा ज़रूर सुनिएगा। पहला हिस्सा था सेनेट के इंतखाबात से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की स्ट्रेटजी, और दूसरा था ब्रॉडशीट के हवाले से कि ये पनामा प्लस बनने जा रहा है और वो वाक़तन पनामा प्लस बन रहा है। पिछली वीडियो सुनने के बाद ये सुनेंगे तो आपको सारी सिचुएशन समझ आ जाएगी, आपस में इसका रब्त है। जस्टिस अज़मत सईद शेख साहब को, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं, इनको उस ब्रॉडशीट कमीशन का सरबराह बना दिया है जो कि तहकीकात करेगा और अपनी तहकीकाती रिपोर्ट 45 दिन के अंदर अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश करेगा। ये कमीशन बनाया गया है 1956 इंक्वायरी कमीशन एक्ट 1956 का एक इंक्वायरी कमीशन एक्ट है, उसके तहत बनाया गया है। और वज़ीर आज़म को ये इख्तियार हासिल है कि जब भी कोई अहम मसला उसके सामने आए तो वो 1956 इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत वो कोई भी कमीशन बना सकते हैं और मामले की इंक्वायरी करवा सकते हैं, तहकीकात करवा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जब पनामा आया था तो पनामा में वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने सबसे पहले यही काम किया था और 1956 इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजा था कि इसकी इंक्वायरी करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ़ जस्टिस जमाली साहब थे, उन्होंने वो मामला वापस भेज दिया था कि पहले बताया जाए कि इंक्वायरी कमीशन ये कमीशन ने तहकीकात करनी क्या है। लिहाजा उन्होंने पहले TORs और डोमेन अपनी तयन करने के लिए कहा था लेकिन उसके बाद फिर उस ख़त का जवाब नहीं दिया गया। और फिर इसी तरीके से इलेक्शन धांधली जो हुई थी उस पर भी इसी एक्ट के तहत कमीशन बना था। जस्टिस नासिरुल मुल्क चीफ़ जस्टिस थे, उनकी सरबराही में, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने, मैंने आपको बताया था कि अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इसको लीगल कवर दिया जा रहा है और आइनी और लीगल कवर दिया जा रहा है, क्योंकि अब तक तो ये सिर्फ मीडिया की हद तक थी। मीडिया में ख़बरें आईं कि $28 मिलियन पे कर दिया और उसमें क्या क्या था। मूसवी जो ब्रॉडशीट कंपनी के सरबराह हैं, कावे मूसवी, वो भी मीडिया में ही आके अपनी मुख्तलिफ़ पेशकशें करते रहे, ऑफ़र्स करते रहे, बताते रहे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने के इल्म में जब ये चीज़ें आईं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले कैबिनेट कमेटी बना दी थी। कैबिनेट कमेटी से पूछा गया, 3 वज़रा पे मुश्तमिल थी, जिसमें फवाद चौधरी साहब और शीरीं मज़ारी जो हैं उसकी मेंबर थी और शिबली फराज साहब उसके हेड थे। उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि इसमें इतनी वर्थ है कि इसको इंक्वायर किया जाए, इसकी तहकीकात करवाई जाए और ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए कि पाकिस्तान को $28 मिलियन का नुकसान कैसे हुआ और 99 से लेके आज तक। उसके बाद फिर मज़ीद सलाह मशवरा किया गया आइनी माहिरीन से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मशवरा किया और बिलाखिर बाकायदा तौर पे एक 1956 इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत ये कमीशन बना दिया गया है और जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद शेख को इसका सरबराह बनाया गया है। इसमें अटॉर्नी जनरल भी होंगे, इसमें वफाकी वज़रा भी होंगे। अब जस्टिस अज़मत सईद शेख साहब कौन है, पहले तो वज़रा सुन लें। जस्टिस अज़मत सईद शेख साहब पनामा बेंच, जो 5 मेंबर्स बेंच था पनामा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसका हिस्सा थे और उस सारे मामले की तहकीकात कर रहे थे। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब उसके सरबराह थे। जस्टिस एजाज़ अफसल साहब, जस्टिस गुलजार अहमद ख़ान साहब, जस्टिस अज़मत सईद शेख साहब और जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब, ये बकिया 4 मेंबर थे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब चीफ़ जस्टिस रिटायर हो चुके, जस्टिस एजाज़ अफसल साहब रिटायर हो चुके, जस्टिस अज़मत सईद शेख साहब भी रिटायर हो गए थे और 2 अहम जज साहिबान बाकी हैं उस बेंच के, वो जस्टिस गुलजार अहमद ख़ान साहब और जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब। जस्टिस अज़मत सईद शेख साहब की ज़रा थोड़ी सी बैकग्राउंड सुन लें। ये नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल भी रह चुके हैं साल 2000 में, और इनको मालूम है कि ये सारे टांके कैसे लगाए गए थे
اور ان کے علم میں ہے کہ شریف فیملی اور نیب زدگان جتنے بھی تھے اس وقت، وہ 200 لوگوں کی لسٹ بار بار آتی ہے جو دی گئی تھی براڈ شیٹ کو، اس کے بیک گراؤنڈ سے بھی بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ پھر جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب سیکرٹری قانون بھی رہ چکے ہیں، ہائی کورٹ کے جج اور سپریم کورٹ کے جج کے سینئر جج کے طور پہ ریٹائر ہوئے تھے پاناما کے بعد۔ پھر ذرا مضبوطہ صاحب کے مالک ہیں۔ پھر یہ تو ان کا بیک گراؤنڈ تھا نیب کے حوالے سے۔ پھر والیوم 10 بھی تھا ایک پاناما میں، جو کہ کہا گیا کہ وقت آنے پہ کھلے گا۔ اس میں مختلف مخفی ریکارڈ ہے، کچھ ممالک کے ساتھ MLAs میوچل لیگل اسسٹنٹس کے تحت خط کتابت تھی، اور اس کو ابھی تک نہیں کھولا گیا تھا والیوم 10 کو۔ اور والیوم 10 دیا گیا تھا جسٹس سپریم کورٹ کی طرف سے، نواز شریف کے وکیل تھے خواجہ حارث، ان کو دیا گیا تھا کہ جناب یہ ذرا پڑھ لیں اور پڑھ کے اس کو دیکھ لیں۔ تو خواجہ حارث صاحب نے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کورٹ روم میں بیٹھ کے ہی پڑھ لیا تھا اور پڑھ کے پھر واپس کر دیا تھا، اور نواز شریف صاحب کو اور ان کی فیملی کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ وہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے۔ اس میں بیرون ملک مزید کچھ اثاثے تھے، کچھ جائیدادیں تھیں جن کی انکوائری چل رہی تھی، اور اس پہ ٹائم لگنا تھا، اس لیے پاناما کی حد تک وہ معاملہ کلوز کر دیا گیا تھا اور اس کو GIT اور GIT کے بعد احتساب عدالت حوالے کیا گیا تھا۔ پھر جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کو بڑی بڑی رشوتیں بھی آفر کی گئی تھیں۔ پہلے تو پرکشش عہدے آفر کیے گئے ریٹائرمنٹ کے بعد، پھر برائب آفر کی گئی، ان سے انکار کیا، اور اس کے بعد پھر ان کو دبایا بھی گیا، دھمکیاں بھی دلوائی گئیں۔ وہ لاہور کے تھے کیونکہ، اور ویکینڈ پہ جاتے تھے لاہور تو اپنے بچوں کے ساتھ ملنے ملانے، تو جب لاہور جاتے تھے تو ایک دو دفعہ ان کی موٹر وے پہ ان کی گاڑی کا پیچھا بھی کیا گیا، جس کے بعد آ کے پھر ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر انہوں نے اوپن کورٹ میں ایک لفظ بولا تھا، اور وہ تھا سسلین مافیا کا ورڈ یوز کیا تھا۔ کیسے لگ رہا ہے جیسے سسلین مافیا ایکٹ کر رہا ہے اور ہم کسی سسلین مافیا کے خلاف مقدمہ سن رہے ہیں۔ وہ سٹنگ گورنمنٹ کو اس وقت انہوں نے کہا تھا، نواز شریف کی حکومت کو، اور اس کا مطلب سمجھنے والے سمجھ گئے تھے کہ ان کو کس طریقے سے گھیرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو لہٰذا جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کا یہ بیک گراؤنڈ ہے لاء کے حوالے سے، نیب کے حوالے سے، اور پھر پاناما کا والیوم 10۔ اب 45 دن ہیں ان کے پاس، انہوں نے 45 دن میں رپورٹ سبمٹ کرنی ہے۔ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے مین کریکٹر انہوں نے 99 سے لے کے تو 2020 تک، 99 سے 2020 تک جو کچھ ہوا، براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ کیسے ہوا، اور پھر درمیان میں NRO کے بعد پھر یہ سارے معاملات ختم ہوئے، ختم ہونے کے بعد پھر مختلف حکومتوں نے کس طریقے سے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے، PMLN نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا میثاق جمہوریت کے تحت کہ کوئی چیز، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی، مل ملا کے کریں گے یہ سارے۔ اور پھر موسوی نے جو انکشافات کیے ہیں، اور ایک میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، وہ سن لیں تو سمجھ آ جائے گی کہ اب پاکستان کے پاس ایک ایسا ڈاکومنٹ آ چکا ہے، برطانوی ثالثی عدالت کا ڈاکومنٹ، اس کا فیصلہ آ چکا ہے، جس میں گاڈ فادر سسلین مافیا کی پراپرٹیز کے اثاثے اسٹیبلش ہو چکے ہیں، تسلیم شدہ ہیں۔ اس برطانوی ثالثی عدالت میں یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ جو اثاثے ہیں 16 سے 20 ارب روپے کے، یہ ان پاکستانی شہریوں کے ہیں، اور پاکستان کا تو کلیم ہی یہ ہے کہ یہ اللیگل منی ہے، منی لانڈرنگ کے لیے جاری کی گئی، انفیئر مین سے کمائی گئی اور یہ لندن منتقل کی گئی، یہ ہمیں واپس کی جائے، یہ کلیم ہے پاکستان کا۔ تو اب وہ برطانیہ میں ہی وہ چیزیں ثابت شدہ ہیں، تو لہٰذا یہ کمیشن ان ساری ایویڈنس کو کلیکٹ کرے گا، اس کو لیگل کور دے گا، اس کو آئینی کور دے گا، اور موسوی نے فل پیشکش کی ہے۔ وہ مزید $1 ارب کی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھی شواہد ان کے پاس ہیں، جو کہ سعودی عرب سے سنگاپور گئے، ان کے پاس منی ٹریل ہے، ڈاکومنٹس ہیں، دستاویزات ہیں، تو لہٰذا وہ بھی۔ اور پھر موسوی نے یہ بھی آفر کر دی ہے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو فل سپورٹ کریں گے، کوآپریٹ کریں گے،
اور نہ صرف یہ بلکہ وفاقی وزراء ان آفیشلی وفاقی وزراء ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، اور حکومتی عہدیداران ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انہوں نے رابطہ کیا ہے۔ تو موسوی نے کھلی پیشکش کی ہے کہ وہ پاکستان بھی آنے کے لیے تیار ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اپنے ایویڈنس شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے لیے تیار ہیں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن آنے والے دنوں میں ایک اور کام بھی ہوگا، وہ یہ کام ہوگا کہ اب موسوی کو مشکوک بنایا جائے گا کہ موسوی ایک مشکوک کریکٹر ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میمو گیٹ سکینڈل آیا تھا، جو اعجاز تھا اس کو ایک میمو گیٹ سکینڈل اور کہ حکومت کا تختہ افواج پاکستان کے خلاف امریکہ سے مدد مانگنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اعجاز اس کا مین کریکٹر تھا، میمو گیٹ سکینڈل اس کا نام شروع تھا۔ پھر اس کو اعجاز کو پراسرار بنانے کی کوشش کی گئی کہ یہ کرائم تو ہوا، میمو گیٹ تو آلریڈی ایک سکینڈل موجود ہے، لیکن چونکہ اعجاز جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے، اور پھر اعجاز کو پاکستان بلایا جانا تھا، پاکستان میں آ کے اس نے بیان ریکارڈ کروانا تھا۔ پھر اس کو کچھ دھمکیاں ملنے کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ اگر وہ واپس پاکستان آتا ہے تو پھر واپس نہیں جا سکے گا، اور اس میں اس وقت قائمہ کمیٹی نے فوری ہنگامی طور پہ اجلاس بلایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رضا ربانی صاحب آئی تھنک اس کے ہیڈ تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں مطلوب ہے، اور اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے بھی، قائمہ کمیٹی کے سامنے بھی ان کو پیش ہونا پڑے گا۔ میمو گیٹ کے وہ اعجاز نے، منصور اعجاز آئی تھنک نام ان کا، انہوں نے اپنے وکیل اکرم شیخ صاحب سے رابطہ کیا کہ کیا آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ جب میں پاکستان آؤں گا تو پھر واپس بھی جا سکوں گا؟ تو اکرم شیخ صاحب نے ایسی کوئی گارنٹی دینے سے، انڈرٹیکنگ دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد وہ نہیں آئے، اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ ٹائیں فش ہو گیا، اور اس میں پھر اور بھی کریکٹر آ گئے، جیسے این آر او ہوتا ہے اس پہ بھی ایک این آر او ہوا تھا، وہ مکمکہ ہو گیا، اور جنرل پاشا تنہا رہ گئے، جنرل کیانی صاحب ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اسی طریقے سے اب موسوی صاحب کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے بھی، ادروائز بھی، لیکن جو کعبے موسوی ہیں وہ بدستور اپنی بات پہ قائم ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں 45 دن کے اندر، آج ہے 22 جنوری، آج 22 جنوری ہے، تو اس میں 45 دن ایڈ کر لیں، اور فروری کے اینڈ تک یہ معاملات کھل جائیں گے، اور فروری کے اینڈ تک یہ رپورٹ آ جائے گی، اور یہ رپورٹ رکھی جائے گی وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ کے سامنے، اور اس پہ پھر فردر ایکشن لیا جائے گا۔ اس میں اس کو مزید بھی ایکسپینڈ کیا جائے گا، ابھی ٹی او آرز بن رہے ہیں، اور عظمت سعید شیخ صاحب اس کو لیڈ کیسے کرتے ہیں یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ ساری چیزیں، کیونکہ اب عظمت سعید شیخ صاحب کے خلاف ایک عدم اعتماد بھی آئے گی، اور وہ آئے گی شریف خاندان کی طرف سے کہ جناب یہ تو پہلے ہی بائسڈ ہیں، یہ تو پہلے ہی ہمارے بارے میں یہ کہتے رہے ہیں، یہ پہلے ہی ایک ججمنٹ دے چکے ہیں، لہذا اس کمیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک کمپین باقاعدہ طور پہ لانچ کی جائے گی، تو لیکن دیکھتے ہیں یہ ساری صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ تو یہ 45 دن میں جی کمیٹی نے رپورٹ سبمٹ کرنی ہے، تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور بھی جاتے جاتے خبر شیئر کر دوں کہ نیب کے بہت ہی اعلیٰ پیمانے پہ ترقیاں ہوئی ہیں، اور ان کے 6 ڈی جیز جو ہیں، ڈائریکٹر جنرل مختلف اسٹیشنز پہ 6 ڈی جیز کو گریڈ 21 میں ترقی دی گئی ہے۔ ان میں شہزاد سلیم ڈی جی لاہور، عرفان بیگ ڈی جی سکھر، عرفان نعیم منگی ڈی جی راول پنڈی، اور عتیق چودھری ڈی جی ملتان، اور فیاض قریشی ڈی جی ہیڈ کوارٹر، اور سلطان سلیم شامل ہیں۔ ان سب کو پروموشن بھی دے دی گئی ہیں، تو دیکھتے ہیں جناب آگے جا کے یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ براڈ شیٹ کا جو اطلاعات یہی ہیں کہ براڈ شیٹ کا معاملہ آگے بڑھے گا، اور یہ پاناما پلس کی طرف جائے گا، خاص طور پہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کی سربراہی میں جب یہ کمیشن کام کرے گا تو کافی خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔